डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 13 फरवरी जुमेरात का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात के बारे में बताते हैं कि उनकी आज मुलाकात हुई, 2-3 दफ़ा सिटिंग हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इससे पहले उनकी सुबह एलन मस्क के साथ एक मुलाकात हुई, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मीडिया में सवालात उठे कि उनकी एलन मस्क से किस हवाले से मुलाकात हुई, क्या बातें डिस्कस हुई, बिज़नेस मीटिंग थी या गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर मीटिंग थी। इसके बाद जो मेन जो एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग का बताया, जब मीटिंग से बाहर आए तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की मीडिया के साथ, उनमें एक बता सबसे पहले उन्होंने रेडिकल इस्लाम के एक्सट्रीमिज़्म जो इस्लाम में है उसके बारे में बोला कि उसका जो इंडिया में मोदी ने एक वोटर्स को एक अपनी पार्टी के वोटर्स को एक चीज़ के पीछे जो जिस बेस पे वोट लेते हैं, वो इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़का के उसके बारे में आज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की और उसमें भी यही बोला कि जो इस्लाम के बारे में कि ये हमें क्या खदशात हैं और किस तरह हमने इसको टैकल करना है। इसके बारे उन्होंने बोला कि जो मुंबई के अटैक हुए हैं, उसमें एक नाम आज ज़ाहिर हुआ जिसका जो एक तहव्वुर हुसैन राना, ये एक पाकिस्तानी है, चीचा वतनी से इनका ताल्लुक है। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में ये पढ़े हैं। उसके बाद ये आर्मी के मेडिकल कॉलेज से मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से इन्होंने एमबीबीएस किया है। आर्मी में एज़ ए कैप्टन के तौर पे भी इन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है और ये बाद में 1997 में पाकिस्तान से कनाडा मुंतकिल हो गए और कनाडा में आके 2001 में उन्होंने कैनेडियन सिटीज़नशिप भी ले ली। तो ये इनके पास डुअल सिटीज़नशिप थी। तो ये अब वहाँ से कनाडा से शिकागो में इनके बिज़नेस थे, कोई इमिग्रेशन के हवाले से कुछ बिज़नेस थे। तो इन पे इल्ज़ाम आज जो पता चला मुझे, पहले तो इसका नहीं था पता, आज जो मैंने सर्च की, इन पे इल्ज़ाम था कि जो मुंबई में अटैक हुए हैं इंडिया में, उस पे उसका इन पे इल्ज़ाम था। तो अमेरिका में इनको इन पे केस बना, केस में कोई साबित तो नहीं हो सका, लेकिन इसके बावजूद इनको 14 साल की सज़ा हुई। तो इंडिया की कोशिश काफ़ी अरसे से थी कि इनको इंडिया ले जाके इन पे केस चलाए जाएँ, इनको वहाँ जो मुंबई अटैक है उसमें सज़ा दी जाए। तो 2023 में इनको जो अमेरिका में अदालत है उसने इजाज़त दी कि इंडिया इनको ले जाए, वहाँ जाके पे इनके ऊपर केस चलाएँ। तो आज डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात में ये दोबारा उनका नाम लिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का हामी भरी कि इसको इंडिया ले जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ कह लें। और दूसरा, कैनेडियन सिटीज़न भी हैं, तो कनाडा को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, पाकिस्तान को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका में मौजूद हैं। या कनाडा में उन पे केस चले या अमेरिका में इंडिया में उनको ले जाने का कोई वजह नहीं बनती। वो सिर्फ़ इसलिए कि वो उन पे इल्ज़ाम लगा के उन पे साबित करना चाहते हैं कोई एक पाकिस्तानी इस मामले में इन्वॉल्व था। इसके बाद इंडियन जो टैरिफ है उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े डिटेल में बात की कि इंडिया ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। तकरीबन हर चीज़ पे तकरीबन कुछ मोटरसाइकिल, जैसे मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि मोटरसाइकिल है वहाँ पे उन पे 125% टैरिफ है कि जितनी मोटरसाइकिल की कीमत है उससे ज़्यादा उस पे टैरिफ है। गाड़ियाँ हैं उन पे 70% टैरिफ है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पे टैरिफ लगे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज इस बात का मीडिया के सामने भी एहतजाज किया और मीटिंग में भी बोला होगा कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं इन पे जो टैरिफ है ये कम होना चाहिए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि अगर हम एक ऐसी पॉलिसी लाएँगे कि जो मुल्क हम पे जितने परसेंट टैरिफ लगाएगा, हम भी उस पे उतने परसेंट टैरिफ लगा देंगे। तो ये मामला टैरिफ का एक जंग की समझिए कि जंग ही है हर मुल्क के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया है कि जितना भी वो टैरिफ, जितनी भी वो टैक्स लगाएँगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, अमेरिका उनके प्रोडक्ट्स पे उतना टैक्स लगा देगा। इसके बाद ट्रेड डेफिसिट की बात हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि तकरीबन $100 अरब का ट्रेड डेफिसिट है जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान है। इसको ऐसे ही समझ लें कि मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका इंडिया से 500 अरब की प्रोडक्ट्स लेता है, तो इंडिया जो है उससे 100 अरब कम की प्रोडक्ट्स जो है अमेरिका से ले रहा है। तो ये 100 अरब का जो ट्रेड डेफिसिट है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इसको कम करने की ज़रूरत है और इसकी तरफ वो इक़दाम करना चाहते हैं। इसके अलावा मोदी ने बोला कि एक ट्रेड रूट जो इंडिया से इसराइल, इसराइल से इटली और अमेरिका, इसमें जो बहरी रूट है इसको इस्तेमाल करके वो अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका और यूरोप तक पहुँचाना चाहते हैं।
اس کے بارے میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات کی ہوگی، جو باہر آ کے انہوں نے میڈیا میں بولا۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ان کی، جیسے کہ چائنا نے ایک سلک روڈ اور پروجیکٹ جو شروع کیے ہوئے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈ میں کے لیے دوسرے ممالک سے، تو جو انڈیا ہے وہ بھی ایک ٹریڈ روٹ کی تلاش میں ہے یا اس پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا کہ آئل ایکسپورٹ کا جو ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ جو انڈیا رشیا سے سستا تیل لے رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا کہ امریکہ سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرتا ہے، تو انڈیا کو امریکہ سے تیل لینا چاہیے بجائے کہ کسی اور ملک سے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کہہ لیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے یا اپنا تیل بیچنے کے لیے ایک اقدام ہے، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ انڈیا رشیا سے ہی آئل لیتا ہے یا امریکہ کی طرف بھی آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ H1B ویزا پہ بھی بات ہوئی ہوگی کہ لازمی انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ H1B ویزے بند ہوں۔ یہ ایسے ویزے ہیں جو ٹیکنیکل ورکرز، جو ہائیلی اسکلڈ ورکرز کہہ لیں، ان کو دیے جاتے ہیں پوری دنیا میں سے جو امریکہ میں آتے ہیں، جیسے کہ IT میں جابز ہیں یا دوسرے مختلف شعبوں میں جو اسکلڈ جابز ہیں، اس کے لیے یہ ویزے جاری ہوتے ہیں۔ تو اس پہ انڈیا سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ لازمی پہلے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری سے پہلے بھی ایک شور مچا اور کافی اس پہ بات ہوئی کہ یہ بند ہونے چاہیے، کچھ اس کی حمایت میں ہیں، کچھ اس کے خلاف ہیں، لیکن جو ٹیک کمپنیز ہیں وہ سب سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، جیسے ایپل یا ایون کہ ٹیسلا یا دوسری کمپنی گوگل، یہ سب سے زیادہ ان H1B ویزا سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت سستے قیمت میں، سستی تنخواہوں میں انڈیا سے لوگ مل جاتے ہیں۔ اگر وہی لوگ یہ امریکہ سے لیں تو ان کو بہت زیادہ تنخواہیں دینی پڑیں۔ صرف 2023 کے سال میں جتنے بھی H1B ویزا جاری ہوئے، ان میں سے 72% انڈین نے لیے، کہ سمجھ لیں کہ دنیا میں اگر صرف تقریباً 28% باقی دنیا کو ویزے ملے اور 72% جو 72% ہے صرف انڈین نے ویزے لیے۔ یہ آج کی جو بہت بڑی اپڈیٹ تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ پہ بہت زیادہ نظریں تھیں، پاکستان کی بھی اور بھی دوسرے ممالک کی، کہ یہاں پہ جو امیگریشن کا بھی جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی سوال میڈیا نے پوچھے، تو اس پہ مودی نے بولا کہ جو بھی انلیگل ہے ہم ان کو واپس لیں گے۔ اس پہ انہوں نے کوئی ذرا سی بھی کہتے ہیں چوں چاں بھی نہیں کی، کوئی اس پہ ریئیکشن بھی نہیں دیا۔ اس پہ یہی بولا کہ ٹھیک ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں ہم کریں گے، کیونکہ اس سے ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، ان کو زیادہ فرق H1B ویزا سے پڑتا ہے یا ان کے جو ٹریڈ ہے اس سے فرق پڑتا ہے، جو ان کا فوکس اس طرف ہے بجائے کہ انلیگل جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان پہ ہوتا۔ اس کے علاوہ آج رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر ان کو ایز اے سیکرٹری آف ہیلتھ ہیومن سروسز اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ یہ جان ایف کینیڈی جو پریزیڈنٹ تھے ان کے بھتیجے ہیں اور رابرٹ ایف کینیڈی کے بیٹے ہیں۔ ان کو آج آج سینٹ میں ووٹنگ ہوئی، ان کو 52 ووٹ ملے، 42 اگینسٹ تھے ان کے۔ ایک جو ریپبلکن ہیں مچ میکونل، انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا، کیونکہ وہ ایک پولیو سروائیور بھی ہیں اور وہ ایک ویکسین پہ یقین رکھنے والے ہیں، تو یہ انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ اور رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کو بتاؤں کہ یہ اینٹی ویکس ویکسین ہے، انہوں نے ایک ادارہ بھی بنایا ہوا ہے چلڈرنز ہیلتھ ڈیفینس کے نام سے، ایک NGO ہے، ایک ادارہ ہے جس کو یہ چلاتے ہیں، جو اینٹی ویکسین ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو جتنی بھی بچوں میں جو آٹیسزم ہے، خاص طور پہ جو بچوں پہ بیماریاں آتی ہیں وہ ویکسین کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہ ویکسین کے بہت بڑے مخالف ہیں، اور جب یہ آئیں گے، جب جو انہوں نے اپنا حلف سنبھال لیا تو آئیں گے، تو ہوپ فلی جو ایون کہ جو کووڈ کے دوران بھی جو معاملات ہوئے ہیں اس پہ بھی انہوں نے بولا کہ اتنا ٹریلین بجٹ تھا، ٹریلین ڈالر اسپینڈ ہوئے، اور یہ جو کہ ایک کانسپریسی ہے کہ یہ ایک سیلف میڈ اور لیب میڈ وائرس تھا جس کو بنایا گیا صرف پیسے کمانے کے لیے، تو یہ اس کے بہت خلاف ہیں۔ آج ایک اور آپ کو بتاؤں، پیٹ ہیگسیت جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں، وزیر خارجہ کہہ لیں امریکہ کے، وہ آج برسلز بیلجیم میں نیٹو کی کانفرنس سے انہیں خطاب کیا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت یوکرین رشیا کا جو مذاکرات ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوں گے، اور نیٹو اس میں لازمی شامل ہوگا، کیونکہ یہ جنگ شروع ہی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ امریکہ ہی تھا جو اس کو شروع کرنے والا تھا، امریکہ نے ہی ان کو یہ کہہ لیں کہ اشغل دیا، ان کو یہ بات ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، وہ نہ چاہتے تھے، لیکن ان کو اس طرف لایا گیا کہ آپ نیٹو میں آئیں۔ جیسے ہی رشیا کو نظر آیا کہ یہ نیٹو میں جا رہے ہیں، اس کا مقصد، اور آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ نیٹو
میں اگر کوئی بھی ملک شامل ہے تو کسی اگر ایک ملک پہ بھی حملہ ہوگا تو وہ سب پہ تصور ہوگا۔ تو جو یوکرین ہے وہ رشیا کے بالکل ساتھ ہے۔ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے اور کل کو اگر یوکرین کا رشیا کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے، ہو رہی ہے، ابھی تو ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اگر شامل ہونے کے بعد ہوتی تو پھر سارے نیٹو ممالک کو اس میں شامل ہونا پڑنا تھا، اور رشیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ اگر یہ نیٹو میں چلا گیا تو یہ کبھی بھی یوکرین کے ساتھ جنگ نہیں کر سکے گے، کیونکہ نیٹو میں امریکہ بھی ہے اور بھی یورپی یونین کے بہت زیادہ ممالک ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک ریڈ لائن تھی جو وہ کبھی بھی یوکرین کو کراس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو پیٹ نے آج نیٹو کی کانفرنس میں بولا ہے کہ نیٹو ہمیشہ امریکہ سے کم پیسے خرچ کرتا ہے، نیٹو نے کبھی اتنا خرچ نہیں کیا، اتنی فورس نہیں دی جتنی اس کو کرنی چاہیے تھی، امریکہ ہمیشہ زیادہ سیکریفائز کرتا رہا ہے۔ تو آج انہوں نے اس پہ بات کی کہ ہم ایسا کبھی اب نہیں چلنے دیں گے کہ ہم کام زیادہ کریں، پیسے ہم زیادہ خرچ کریں اور فائدہ آپ زیادہ اٹھائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے بولا کہ نیٹو یوکرین اب بھول جائے کہ نیٹو میں شامل ہوگا، یہ چیز آف دی ٹیبل ہے، اس پہ کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوگی۔ امریکہ نے ہی ان کو آگے لگایا تھا، امریکہ ہی اس کو اب پیچھے لے کے جا رہا ہے کہ نیٹو از آؤٹ آف دا کویشچن۔ اس کے علاوہ پیٹ نے یہ بھی بولا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ آئزن ہوور ہیں، 34th پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھی میں ان کو بتاؤں پریزیڈنٹ وہ آرمی میں 5 اسٹار جنرل تھے اور یورپ میں انہوں نے بہت زیادہ سروس کا اپنا حصہ یورپ میں گزارا، یہ تقریباً 1960s کی بات ہے۔ تو اس کے انہوں نے بولا کہ یہ جو آئزن ہوور نے بھی یہ بتایا تھا امریکہ کو اور پریزیڈنٹ کو بولا تھا اس وقت بھی کہ یورپ جتنا یورپ کو کرنا چاہیے وہ یورپ نہیں کر رہا، جتنا نیٹو کو کرنا چاہیے، جتنا ساتھ دینا چاہیے، جتنا بوجھ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا رہا۔ تو آج یہ معاملہ آج بھی وہی ہے، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور جو آپ کو بتاؤں کہ ٹک ٹاک کو جو ایپل اسٹور اور گوگل اسٹور میں دوبارہ ریسٹور کر لیا گیا ہے۔ اس کو ٹک ٹاک جب بین ہوئی 19 جنوری کو، تو امریکہ میں ایپل اسٹور جہاں سے ہم موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں فون میں سے، ایپل اسٹور یا گوگل اسٹور، وہاں سے ٹک ٹاک کو ہٹا دیا گیا تھا کہ وہ مزید ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی، جنہوں نے کی ہوئی تھی وہ استعمال کر رہے تھے لیکن نئی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ تو آج وہ واپس ریسٹور ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیل ٹک ٹاک کرنا چاہ رہا تھا کسی کو امریکہ کے ساتھ یا ڈونلڈ ٹرمپ یا کسی بھی امریکن کمپنی کے ساتھ، وہ ڈیل کا ہی آخری مرحلے میں ہے۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو 75 دن کا جو 75 ڈیز کا ان کو ایکسٹینشن ملی تھی، اب وہ مزید آگے بڑھے گی یا وہ معاملہ ہی جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے ایپل اسٹور اور گوگل اسٹور میں اپنی ایپ ریسٹور کر لی ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز، ان کے خلاف کیس تھا کرپشن کا، برائبری کا کیس تھا۔ وہ آج جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے انہوں نے پریشرائز کیا، جو پراسیکیوٹر تھے، جو وکیل تھے، یا ایسی سمجھ جو قانونی مشیر ہیں، انہوں نے آج پریشرائز کیا جو پراسیکیوٹر ہیں، جو وکیل ہیں، ان کو کہ وہ کیس واپس لے لیں۔ تو اس کے بعد 3 وکیل جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس میں اس میں ڈینیل سیسن ایک یو ایس اٹارنی ہے، ساؤتھرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک کی ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، 2 اس کے علاوہ اور ہیں۔ تو جو نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈم، ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ترکش جو آفیشل ہیں یا بزنس مین تھے ان سے تقریباً $1 لاکھ کی مراعات لیں، اور اس کے بدلے جو کہ ترکش قونصلیٹ ہے امریکہ میں نیو یارک میں، اس کو بغیر فائر انسپیکشن کے کام کرنے کی اجازت دی گئی، جو کہ بہت بڑا معاملہ نہیں تھا، لیکن اس کو کسی کک بیکس کہہ لیں انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی یوز کیا ہو ایرک ایڈم کو، لیکن الزام ان پہ یہی تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات پہ اس کو کیس بنا کے ان پہ یہ کہہ لیں کہ ایکیوز کیا، اور اس پہ پراسیکیوٹر وکیلوں نے کافی انویسٹیگیشن کی، سرکاری وکیلوں نے، اور وہ اس کو لے کے آگے چل رہے تھے۔ تو آج انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے ڈراپ کرنے کا کہا، تو انہوں نے ساتھ ہی استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ امریکہ میں الزام چھوٹا ہوتا ہے، لیکن مورل ویلیو، مورل ڈیوٹی سمجھتے ہوئے، ایک ایتھیکل ڈیوٹی سمجھتے ہوئے لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ تو آج یہ اس لیے آپ کو میں اس بات کا بتا رہا ہوں، یہاں ہمارے ملک میں، پاکستان میں اس چیز کو ایک لائٹ سمجھا جاتا ہے، الزام کو تو الزام سمجھا ہی نہیں جاتا، جب تک جرم کو بھی جرم نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ چیزیں تھوڑی مختلف ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔